अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और DNN की सेहत डायरी के साथ मैं हूं आबदा खान। नाजरीन, आज सिंध में नर्सिंग की तालीम और तरबियत और आवाम के इलाज मुआलजे के हवाले से बात होगी। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, सीनियर डेस्क हेल्थ रिपोर्टर सिराज अमजदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सिराज अमजदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सिराज अमजदी साहब, यहाँ पर ये बताइएगा कि सिंध में नर्सिंग की तालीम और तरबियत और आवाम के इलाज मुआलजे के हवाले से महकमा सेहत सिंध के इक़दामात को कितना इत्मीनान बख्श करार दिया जा सकता है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी आबदा, सुबह सिंध में नर्सिंग की तालीम और तरबियत जो है वो एक मजाक बन चुकी है। मैं ज़ाती तौर पर ही नहीं बल्कि तिब व सेहत के हलक़े जो हैं इस बात पर बहुत परेशान और हैरान हैं कि खैरुन्निसा देवमालाई मखलूक बन चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बरअक्स OPS के ऊपर आए रोज़ जब हुकूमत सिंध पर अदालती दबाव आता है तो फौरी तौर के ऊपर इनके ओहदों को तब्दील कर दिया जाता है। अभी हाल ही की एक तब्दीली का मैं दिलचस्प वाक़या आपको बताना चाहता हूँ कि असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से इन्होंने अपनी नई तैनाती सिंध के नर्सिंग के शोबे में सूबाई सतह के ऊपर करवाई है और उसके साथ ही एक मज़ाक़ा ख़ेज़ इक़दाम असिस्टेंट डायरेक्टर खैरुन्निसा की जानिब से देखने में ये आया कि इन्होंने सेक्रेटरी सेहत सिंध डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई साहब के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए एक हुक्मनामा निकाला जिसमें वकास उर्फ नोमी गुल को इन्होंने असिस्टेंट कंट्रोलर की हैसियत से ग्रेड 17 के अंदर तैनाती का हुक्म दिया और उस हुक्म में ये भी बाकायदा तहरीर किया कि स्पेशल सेक्रेटरी जनाब नसीमुद्दीन मीरानी साहब और दादलो ज़ोहरानी साहब ने नोमी वकास की बाकायदा तकर्रुरी की इनको इजाज़त दी है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी किसी भी हुक्मनामे में तकर्रुरी के ये तहरीर नहीं किया जाता है कि उनको किसने मुकर्रर किया है। उसमें सिर्फ ये बात शामिल होती है कि मजाज हुकाम की इजाज़त से इनकी तैनाती अमल में लाई जा रही है। जबकि ये तैनाती जो है ये तो सेक्रेटरी सेहत साहब का इख्तियार था। ये इख्तियार जो है इस जाहिल अजल असिस्टेंट डायरेक्टर मैं इसको कहूँगा कि इसने इससे पहले भी इस किस्म की फाश गलतियाँ की हैं, लेकिन इन फाश गलतियों के बावजूद जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक ही नहीं बल्कि सेक्रेटरीट के ज़िम्मेदार ज़राए ये बताते हैं कि सेक्रेटरी सेहत जो है खैरुन्निसा से मिलना तक गवारा नहीं करते हैं और ये घंटों उनके दफ्तर के बाहर बैठकर वापस चली आती हैं। वो कौन सी ताकत है जिन्होंने अब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी को यहाँ पर रोक कर रखा हुआ है? क्या सिंध के अंदर सीनियर नर्सों में ऐसी नर्सिस मौजूद नहीं हैं कि जिनकी तकर्रुरी जो है वो इनकी नशिस्त के ऊपर लाई जा सके? ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी नर्सिस जो हैं वो इस बात की अहलियत रखती हैं कि उनको इन ओहदों के ऊपर फाइज किया जाए, लेकिन वो कौन सी ऐसी शख्सियत है जो रुकावट बनी हुई है कानून के मुताबिक सिंध में नर्सिंग के तालीम और तरबियत के इदारे में लोगों को लाने की राह में? इस बात का वज़ीर सेहत सिंध को भी नोटिस लेना चाहिए और वज़ीर आला सिंध को भी नोटिस लेना चाहिए कि साबिका दौर में ये स्टाफ नर्स की हैसियत से एक दूसरे सूबे के डोमिसाइल के ऊपर वहाँ मुलाजिमत कर रही थी और जब इन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर खैरुन्निसा ने अप्लाई किया तो उस डोमिसाइल को तब्दील करके इन्होंने सिंध का डोमिसाइल इस्तेमाल किया और नई कायदे के मुताबिक जिस तरीके से इन्हें अपने उस डिपार्टमेंट के हवाले से
سندھ پبلک سروس کمیشن کو درخواست دینی چاہیے تھی اور وہاں سے باقاعدہ JPMC سے ان کو NOC لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ کیے بغیر سندھ پبلک سروس کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر جو ملازمت حاصل کی ہے، ان کی اصل ملازمت جو ہے کلینکل انسٹرکٹر کی حیثیت سے جامشورو کالج آف نرسنگ کی ہے، جہاں پر انہوں نے ایک روز بھی ملازمت کیے بغیر آن پے اسکیل یہ آج تک حکومت سندھ سے تنخواہ لے رہی ہیں، جس کا فوری طور کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کو بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درآمد کرانے کے لیے جو ذمہ داری سندھ ہائی کورٹ نے لی ہے، اس کورٹ کو چاہیے کہ اس کا فوری طور کے اوپر نوٹس لیا جائے کہ یہ کس طرح سے حکومت جو ہے ان کو نہیں ہٹا رہی ہے اور ان کے اندر وہ کون سی اہلیت اور ایسی صلاحیت موجود ہے جن کو اس کے لیے ناگزیر سمجھا جا رہا ہے۔ سراج امجدی صاحب، یہ بتائیے گا کہ سندھ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق حکومت سندھ کے تمام محکموں سمیت محکمہ صحت میں کس حد تک عمل درآمد ہوا اور سندھ ہائی کورٹ نے اس سلسلے میں جو مہلت دی، اس کا حکومت سندھ نے کتنا فائدہ اٹھایا؟ اس حوالے سے ذرا تفصیلاً بتائیے گا۔ جی عابدہ، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت ہی افسوس ہے کہ محکمہ صحت سندھ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر عمل درآمد تو 1%، لیکن اس کی خلاف ورزی 99% نظر آ رہی ہے، اور اس کی واضح اور تازہ ترین مثال یہ ہے کہ 20 گریڈ کے ایک سینئر افسر ڈاکٹر اسماعیل میمن صاحب کو سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی سے تبادلہ کر کے ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کی جو اسامی واقعی 20 گریڈ کے افسر کی تھی اس پر تعینات کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی سب سے بڑی جو تشویشناک بات ہے کہ صوبے کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سندھ ڈاکٹر ارشاد میمن ہیں، وہ گریڈ 19 کے جونیئر ترین افسر ہونے کے باوجود اب تک ہٹائے نہیں جا رہے ہیں، اور حکومت سندھ کا یہ اقدام نہ صرف عدالت عظمیٰ کے حکم کی تضحیک ہے بلکہ اس کے ساتھ مذاق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ کی جانب سے کورونا کی آڑ میں جو 8 روز کی مہلت دی گئی تھی، 80 روز گزر چکے ہیں، اب تک جو نئے تبادلے اور تقرریاں کی جا رہی ہیں وہ ساری آن پے اسکیل ہیں، اور 20 گریڈ کی سینئر اسامیوں کے اوپر جونیئر افسروں کی تعیناتی کھلم کھلا جاری ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اس پس منظر میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ صوبے میں جن حضرات اور لوگوں نے قانون اور آئین کی پاسداری کا مقدس حلف اٹھا رکھا ہے، وہ صریح طور کے اوپر قانون اور آئین کی پاسداری کے بجائے اس کی دھجیاں اڑا رہے ہوں، اور کورونا کی آڑ کے اندر وہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہو۔ کورونا ایمرجنسی جو ہے خدا نہ خواستہ وہ سندھ میں کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ جس کے اوپر کوئی بہت ہی گھبراہٹ اور پریشانی کی بات ہو، بلکہ میں آپ کو ایک حیران کن بات یہ بتاؤں کہ اس کورونا ایمرجنسی کی آڑ میں غیر قانونی طور کے اوپر اسسٹنٹ ڈائریکٹر نرسنگ نے سینکڑوں کی تعداد میں وہ نرسز جو پہلے سال اور دوسرے سال کے اسٹوڈنٹس ہیں سرکاری اور نجی اسکولوں کے، ان کو کراچی کے مختلف مراکز کے اوپر شہریوں کو ویکسینیشن کے لیے تعینات کر دیا ہے، جبکہ PNC کی ایکٹ کے مطابق کوئی بھی کلینکل ایکٹیویٹی جو ہے ان کی پہلے اور دوسرے سال کے بجائے تیسرے سال میں بغیر سپروائزر کی نگرانی کے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ کورونا کی آڑ لے کر آپ شہریوں کی جان اور صحت سے کھیل رہے ہیں، اور پھر یہ بھی شکایت سامنے آئی ہے کہ جن نجی اور سرکاری اسکولوں سے سینکڑوں کی تعداد میں زیر تربیت پہلے سال کی نرسوں کو اس کام میں لگایا گیا ہے، ان کو کسی قسم کا اعزازیہ اور کسی قسم کا مشاہرہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے، اور جب وہ اس کی بات کر رہے ہیں تو باقاعدہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے
ان کو یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اگر تم نے اس کا تقاضا کیا تو تمہیں فیل کر دیا جائے گا، تمہیں نکال دیا جائے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ حکومت کی سطح کے اوپر زیر تربیت نرسوں سے کام لینا، جس کے لیے قانونی طور کے اوپر ممانعت کا حکم موجود ہو، تو یہ آپ شہریوں کی خدمت کر رہے ہیں یا شہریوں کی جان اور صحت سے کھیل رہے ہیں. میں تو یہاں پر آج مطالبہ کروں گا سپریم کورٹ کے جج جناب جسٹس گلزار احمد صاحب سے کہ وہ خود کراچی میں اور سندھ میں ہونے والے ان واقعات کا فوری طور کے اوپر از خود نوٹس لیں اور اس بات کی تحقیقات کریں کہ پی این سی نے جن نرسز کو منع کیا ہے کلینکل پریکٹس کے لیے، وہ بغیر سپروائزر کے کلینکل پریکٹس کرتے ہوئے کس طرح شہریوں کو کورونا ویکسینیشن کا عمل کے اندر شامل ہیں، اور کورونا ویکسینیشن کے عمل کے اندر بہت ساری شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں، اور ان کو پہلی ڈوز کے اندر جو ہے کسی اور ویکسین کا استعمال کیا گیا ہے، دوسری ڈوز میں انہیں کوئی اور سی ویکسین لگائی جا رہی ہے. یہ ساری جو بد انتظامی اور بد نظمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ کورونا ویکسینیشن کا کام جو ہے حکومت سندھ کی جانب سے ایسے لوگوں کو ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے کہ جن کو یہ کام دیا نہیں جانا چاہیے تھا. اور حکومت سندھ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نیک نامی کو برقرار رکھنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ جناب سید مراد علی شاہ محکمہ سے سندھ میں ہونے والی اس بے قاعدگی اور بے انتظامی کا فوری طور سے از خود سنجیدہ نوٹس لیں، اور یہ جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کورونا ایمرجنسی کے آڑ میں اندھا دھند طریقے سے لوگوں کے تبادلے اور تقرریوں کا عمل جاری ہے، اس میں ایسے لوگوں کے بھی تبادلے اور تقرریاں کی جا رہی ہیں کہ جو خود 60 سال کے ہیں، عارضہ قلب میں مبتلا ہیں، سانس کے مریض ہیں، یعنی وہ خود کورونا کے اس عمل کے اندر جا کر یا تو خود کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں یا وہ دوسروں کو کورونا کا شکار کر سکتے ہیں. ایسے ڈاکٹروں سے یا ایسے پیرامیڈیکل اسٹاف سے یا ایسی نرسوں سے کام لیا جانا جو ہے یہ سنگین خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس کا اگر نوٹس نہ لیا گیا تو سندھ کے اندر کوئی بھی ایک ایسا واقعہ رونما ہو سکتا ہے جس سے نہ صرف ہم قومی سطح کے اوپر بدنامی کا سامنا ہوگا بلکہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی ہماری بدنامی ہو سکتی ہے. کورونا کا عمل جو ہے اس کا ہمیں سندھ کے اندر جائزہ لیا جانا چاہیے کہ وہ باقاعدہ ایس او پیز جو بتاتی ہیں کہ 6 فٹ کے فاصلے کے اوپر آپ کورونا ویکسینیشن سینٹرز کے اندر جا کر دیکھیں، نہ تو وہاں 6 فٹ کا فاصلہ موجود ہے اور نہ وہاں ڈاکٹرز جو ہے کورونا ویکسینیشن کرانے والوں سے ان کی دائمی بیماریوں کے بارے میں کچھ پوچھ رہے ہیں، بلکہ اندھا دھند طریقے سے آنکھیں بند کر کے ہر شہری کو ویکسینیشن کی جا رہی ہے، جو بہت ہی خطرناک عمل ہے. اور طب و صحت کے جو حلقے ہیں وہ اس کے اوپر اپنی گہری تشویش کا پہلے ہی اظہار کر چکے ہیں. اب ان حکام کو چاہیے جو اس کورونا انسداد کی مہم کو چلا رہے ہیں وہ کورونا انسدادی مہم کو خطرے سے باہر لے کر آئیں. بہت شکریہ سراج امجدی صاحب، آپ کے وقت کا آج کا تجزیہ بہت اچھا رہا، ہمیشہ کی طرح آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. ہماری ویب سائٹ dnnpak.com. اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. عابدہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں.